गांव के आखिरी कच्चे रास्ते पर जहां से रेत उड़ती हुई खेतों में बिखर जाती है, एक छोटा झोंपड़ी नुमा मकान है जिसकी दीवारें मिट्टी से लिपी हुई हैं और छत पर पुरानी चटाइयां रखी गई हैं ताकि गर्मी की तपश से ज़रा बचा जा सके। ये घर किसान बशीर का है जिसकी ज़िंदगी की कुल कमाई उसके 2 बैल, एक बोसीदा हल और कुछ मुरझाए खेत हैं। मगर इन सब चीज़ों से बढ़कर उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया उसकी वो बेटी है जिसे वो मेरी जान सिद्रा कहकर पुकारता है। हालांकि सिद्रा बोल नहीं सकती, सुनती ज़रूर है मगर रद्द-ए-अमल देना उसे नहीं आता, और ना ही वो इस दुनिया के रंगों को वैसे समझती है जैसे दूसरे बच्चे समझते हैं। वो एक साकित खामोश गुड़िया की मानिद है, सांस लेती हुई मगर अल्फाज से महरूम, चलती फिरती मगर शऊर से खाली। सिद्रा की उम्र 10 साल के करीब होगी मगर उसके चेहरे पर मासूमियत ऐसी जैसे अभी अभी किसी ख्वाब से निकली हो। वो अक्सर अपने छोटे से सहन के कोने में बैठी एक पुरानी कपड़े की गुड़िया को सीने से लगाकर धीरे धीरे उससे सरगोशियों में बातें करती। वही गुड़िया जिसकी आँख के बटन निकल चुके थे और जिसके बाजू कई बार फटे और दोबारा सिले गए, मगर सिद्रा के लिए वो गुड़िया एक दुनिया थी। उसके बाप ने सिद्रा के इसरार पर वो गुड़िया मेले से खरीदी थी। जब वो सिर्फ 4 साल की थी तब से वो गुड़िया सिद्रा की सांसों का हिस्सा बन गई। गांव वाले उस लड़की को पागल सिद्रा कहकर पुकारते, बच्चे आसपास आकर छेड़ते, उसकी गुड़िया छीनकर भागते और वो बेजुबान लड़की एक मासूम परिंदे की तरह बेबस ज़मीन पर बैठकर थर थर कांपती। कभी चीखने की कोशिश करती मगर ज़ुबान जैसे कुफल में बंद हो। बशीर को दुनिया की बातों से ज़्यादा अपनी बेटी के चेहरे पर फैला वो सुकून अजीज़ था जो उसे सिर्फ उस वक्त मिलता जब वो गुड़िया को सीने से लगाती, उसके कान में कुछ बोलने की कोशिश करती, फिर हंस देती, ऐसी हंसी जो मासूम थी, बेज़रर मगर दुनिया के लिए अज़ियतनाक। अल्लाह का अजीब निज़ाम है। बशीर अक्सर अपने दिल में सोचता सबको बोलने की सलाहियत थी, मगर मेरी सिद्रा को खामोशी का तोहफा मिला। वो कई बार शहर के अस्पताल लेकर गया, डॉक्टर ने जहनी कमज़ोरी, ज़ुबान की साख्त, नफ्सियाती मसाइल सब कुछ कहकर हाथ खड़े कर दिए, मगर बशीर ने हार नहीं मानी। हर जुम्मे के दिन वो उसे लेकर दरगाह पर जाता, दुआ मांगता और सिद्रा चुपचाप उसके साथ चलती रहती, गुड़िया को सीने से लगाए। गांव की औरतें सिद्रा को देखकर हमदर्दी के बजाय ताना देती, बशीर तेरी किस्मत में क्या लिखा था, ना बोलती ना सुनती ना रोती जैसे लोग रोते हैं। एक और आवाज़ आती, इसे तो किसी पागल खाने में लेकर जा तू, तेरे खेतों से तो अच्छी फसल भी नहीं हो रही, ऊपर से ये बोझ। मगर बशीर बस सर झुका कर सुनता, सिद्रा के सर पर हाथ फेर कर कहता, ये बोझ नहीं, अल्लाह की आजमाइश है। वो दुनिया की ज़ाहिरी सोचों से ऊपर जा चुका था, जानता था कि जो रिश्ता उसे सिद्रा से है वो किसी और को समझ नहीं आता। सिद्रा सुबह के वक्त जैसे ही आँख खुलती सबसे पहले अपनी गुड़िया चूमती, फिर उसे कमज़ोर हाथों में उठाकर धीरे धीरे झूला देती, ऐसे बातें करती जैसे माँ अपनी नौमौलूद से बातें करती है। बाज़ औक़ात बशीर सहन में बैठा होता और सिद्रा दूर दीवार के साए में गुड़िया को छाती से लगाए खुद कलामी करती, चुप चुप ना करो अब्बू आएंगे। वो खुद नहीं जानता था कि सिद्रा को ये जुमले कहाँ से याद रहते हैं, कैसे बोलती है जबकि उसकी ज़ुबान रुकी हुई थी। मगर वो चंद मखसूस अल्फाज जो बार बार दोहराती उस गुड़िया के ज़रिए सीखे, जो बरसों से उसका वाहिद हमराज थी। बारिश के दिन जब आसमान पर बादल गरजते, दूसरे बच्चे घरों में छुपते मगर सिद्रा बाहर आकर बारिश में नाचती और गुड़िया को अपने कपड़ों में छुपाती जैसे माँ अपने बच्चे को छुपाती है। उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट आती जो कभी माँ के चेहरे पर थी जब वो जिंदा थी। बशीर दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देखता, आंखों में आंसू आ जाते, मगर वो पूछ लेता, मेरी सिद्रा पागल नहीं है, ये तो अल्लाह का फरिश्ता है, बस दुनिया वालों को नज़र नहीं आता। मगर इंसानों की दुनिया में फरिश्तों के लिए कहाँ जगह। गांव के मौलवी ने एक दिन आकर कहा, बशीर भाई बच्ची पर कुछ साया लगता है, इसे तावीज़ पहनाओ। बशीर जो अब तक हर बात को नज़रअंदाज करता, उस रात सिद्रा को गोद में लेकर देर तक बैठा रहा। सिद्रा ने पहली बार उस रात गुड़िया की आंखों में देखते हुए ऐसी मुस्कुराहट दी जो किसी पोशीदा वजूद से जैसे बात कर रही हो। बशीर ने एक लम्हे को महसूस किया कि शायद उसकी बेटी किसी और दुनिया से जुड़ी है, मगर उसने ये ख्याल दिल से निकाल दिया क्योंकि वो अपनी बेटी को सिर्फ बेटी समझता, ना कोई राज ना कोई पुरस्रार मखलूक। सुबह सवेरे जब सूरज की किरणें मिट्टी के सहन में पड़ती, सिद्रा अपनी गुड़िया को लेकर कच्चे बरामदे में बैठती और ज़मीन पर उंगली से लकीरें बनाती, कभी दायरा, दरख्त, कभी घर,
اور بشیر کو حیرت ہوتی کہ جو لڑکی کبھی اسکول نہیں گئی، نہ قلم پکڑا، سب کہاں سے سیکھتی ہے؟ شاید گڑیا اسے سکھاتی یا پھر اللہ نے کوئی اور ذریعہ رکھا اس کے ذہن تک رسائی کا۔ ایک دن گاؤں کی ایک عورت جو شہر سے آئی تھی، اس نے سدرا کو دیکھا اور کہا، یہ بچی تو آرٹسٹک ہے۔ اس نے سدرا کو دیکھا اور کہا، مگر بشیر ان الفاظ کو نہیں جانتا تھا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ سدرا کو دن میں کئی بار اچانک ہنسی آتی، پھر وہ خاموش ہو جاتی، کبھی اپنے گال تھپ تھپاتی یا اپنے سر کو جھٹکے دیتی جیسے کسی اندر کی کشمکش سے گزر رہی ہو۔ مگر اس سب کے باوجود وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، نہ کسی سے کچھ مانگتی، نہ کسی کی طرف امید بھری نظر سے دیکھتی ہے۔ وہ صرف اپنے محدود دائرے میں زندہ ہے، اور اس دائرے کا مرکز صرف ایک چیز ہے، اس کی پرانی میلی مگر زندہ محسوس ہوتی گڑیا۔ یہ گڑیا بس کپڑے اور روئی کا مجموعہ نہیں، بلکہ خاموش جنون کا مسکن ہے، ایسی شے جو سدرا کے وجود کا لازمی جزو بن چکی ہے۔ کوئی اسے چھو لے تو سدرا کا چہرہ بجھ جاتا ہے، کانپنے لگتی ہے جیسے اس کا کوئی عضو جدا کر دیا گیا ہو۔ وہ اس گڑیا سے ایسے لپٹتی ہے جیسے سانس لینی ہو۔ بشیر نے یہ بات دل سے مان لی تھی کہ سدرا کی خاموشی میں کوئی راز ہے، ایسا راز جو وہ سمجھنے سے قاصر ہے مگر اس پر شک نہیں کر سکتا۔ اور گڑیا وہ صرف ایک کھلونا نہیں، وہ شاید ایک دیوار ہے، اور اس خاموش معصوم لڑکی اور اس دنیا کی بے رحم حقیقتوں کے درمیان۔ سدرا، اس کی دنیا کی پہلی روشنی، اس کی ماں حلیمہ، جو کبھی گاؤں کی سب سے نرم دل عورتوں میں شمار تھی، ایک طویل اور صبر آزما بیماری کے بعد خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حلیمہ کی موت نے سدرا کی چھوٹے سے گھر کی دیواروں میں گونج مچا دی، جیسے ہوا میں کوئی سناٹا چھا گیا ہو۔ جب وہ زندہ تھی تو دیہات کی گلیوں میں اس کے نرم لہجے کی گونج اور چہرے پر چھائی حقیقت کی مٹھاس کا کوئی نعمت بدل نہیں تھا، مگر بیماری نے اس کے جسم و جان سے کمزور کر دیا اور بالآخر اسے ہم سے چھین لیا۔ اس بیماری کے عرصے میں بھی حلیمہ نے سدرا کے ہر درد کو سینے میں چھپایا، اپنی بے زبانی اور معذوری سے نہ کبھی دکھ دیا، نہ ہی دنیا کے لوگوں کی باتوں پر اس کا دھیان دیا۔ مگر جب وہ حویلی چلی گئی تو گاؤں کی وہ پرانی داستانیں جنہیں اکثر لوگ سننا اور کہنا پسند کرتے تھے، ایک نئی شکل اختیار کر گئی۔ حلیمہ کی موت کے بعد گاؤں کی زبانوں پر ندامت کی جگہ الزام تراشی نے قبضہ کر لیا۔ وہ عورت جو ایک کچھ عرصہ پہلے تک سب کی مدد کو دوڑی چلی آتی، اب لوگ اسے اس کی بیٹی کو ناپسندیدگی اور نفرت کی نظر سے دیکھتے۔ فضول لڑکی ہے، وہ کہتے، ایسی بیٹی کا کیا فائدہ جس کے کانوں میں کچھ آواز ہی نہیں آتی، زبان سے بات نہیں کر سکتی، عقل بھی کمزور۔ بس یہی نہیں، سدرا کی پیدائش کو بھی لوگ منحوس قرار دینے لگے، ایک ایسی لعنت جو حلیمہ کے ساتھ آئی اور بشیر کی زندگی کو بھی تباہ کر رہی تھی۔ اگر حلیمہ زندہ ہوتی تو یہ بچی آج ایسی نہ ہوتی، وہ گپ شپ میں کہتے، اور کہیں نہ کہیں تو یہ باتیں کانوں سے بشیر کے دل کو ایک ایسا زہر لگتی جیسے کسی نے اس کے وجود کو ہی گرا دیا ہو۔ گاؤں کی عورتیں خاص طور پر سخت رویہ رکھتی تھی، وہ سدرا کو دیکھ کر کانپ اٹھتی اور پیچھے سے دھتکارتی آوازیں نکالتی، بدروح ہے، جنون کی مریضہ، اور ایسے بچوں کو گھر میں رہنے دینا نقصان دہ ہے۔ ان کے نزدیک یہ لڑکی ایسا کالا نشان تھی جو گاؤں کی عزت کو داغدار کر رہا تھا۔ بشیر کو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ایسی باتیں کیسے کر لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کو جنون اور بدروح کے ٹھپے سے نوازنا اس کے لیے ایک دردناک عذاب سے کم نہیں تھا۔ بشیر کے رشتہ دار جنہوں نے پہلے اس کی مدد نہیں کی تھی، اچانک مشورہ دینے لگے کہ ایسی لڑکی کو پالنا بیکار ہے، اسے چھوڑ دو، اس سے چھٹکارا حاصل کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ وہ کہتے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ طے کرتی کہ لڑکی اور اس کے ساتھ بندھا بشیر کا بوجھ اب برداشت سے باہر ہے، مگر بشیر کے دل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں محض ایک ہی تصویر تھی، سدرا کا بے زبان چہرہ گڑیا کو سینے سے لگائے ہوئے جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ اس کے دل میں چوٹ یہ بھی تھی کہ لوگ اس کی ماں کی موت کو سدرا کے لیے باعث ندامت اور بدنصیبی قرار دے رہے تھے، جو بشیر کی روح کے لیے کسی چاقو کی طرح گہرا زخم تھا۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے، بشیر صحن میں بیٹھ کر سدرا کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دھیما دھیما گاتا، آواز میں درد اور محبت کی مٹھاس ہوتی، جیسے وہ اپنی بیٹی کو بتا رہا ہو کہ دنیا کی تنہائی اور نفرت کے باوجود وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ مگر سدرا، اس کی وہ گڑیا جو صرف سدرا کی زبان تھی، اپنے نرم ہاتھوں سے گڑیا کے بالوں کو سنوارتی،
خاموشی سے چھوٹا سا جہان بساتی جہاں صرف وہ اور بشیر تھے، باقی سب دور۔ بشیر جانتا تھا کہ یہ لڑکی اپنی خاموشی میں گہرا راز چھپائے ہے، ایسا راز جو شاید گاؤں کے لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ گاؤں کی فضا پہلے سے بھی زیادہ سنگین ہو چکی تھی۔ ہر شخص بشیر کو گھورتا اور اس کی زندگی کو تباہی کی کہانی کہتا۔ بچے سدرا کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتے۔ گاؤں کی عورتیں اپنی باتوں میں شامل کر کے گاؤں کے میدانوں میں الزام تراشی کرتی، حتیٰ کہ بعض لوگ اشاروں میں یہ بھی کہتے کہ یہ لڑکی اور اس کی ماں شاید کسی لعنت زدہ رشتے کی وجہ سے اس حالت میں ہیں۔ بشیر کے لیے یہ سب سننا برداشت کرنا اذیت تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک روشنی تھی، بیٹی کی حفاظت کا عزم، چاہے دنیا کی ہر نفرت اس پر برس پڑے۔ یہ نفرت کا ماحول بشیر کو روزانہ جیتا جاگتا زخم دے جاتا۔ کبھی وہ سوچتا کہ کاش وہ بھی اس دنیا سے چلا جاتا جہاں محبت کے بدلے نفرت ملتی ہے۔ پھر سدرا کی بے زبان مسکان اسے روک دیتی۔ یاد آتا کہ حلیمہ کی آخری دعا تھی کہ بشیر اپنی بیٹی کو کبھی نہیں چھوڑے گا، چاہے کتنے کٹھن حالات ہو۔ یہی دعا بشیر کی زندگی کی آخری امید تھی۔ وقت گزرتا گیا مگر گاؤں والوں کی سوچ نہ بدلی۔ سدرا کی معذوری کو وہ بھوت اور بدروح کہہ کر اپنی منمانی تعبیر کرتے، بشیر کو بھی تنہا کرتے۔ وہ انسان جو اپنی بیٹی کے لیے دن رات محنت کرتا اب گاؤں کی نفرت کا مرکز بن چکا تھا۔ اس کے دل کی آواز صرف یہی تھی کہ یہ بیٹی میری ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت کروں گا، چاہے دنیا کی ہر آنکھ مجھے برا دیکھے۔ مگر نہیں جانتا تھا کہ سدرا کے ساتھ ایک سایہ بھی ہے، پوشیدہ محافظ، جو ہر وقت اس لڑکی کے ساتھ ہے، مگر وہ راز سامنے آنا باقی تھا۔ وقت کی رفتار آہستہ آہستہ بدلی اور سدرا کی چھوٹی دنیا میں نیا خوف جنم لینے لگا۔ وہ لڑکی جو دن کے وقت گڑیا کے ساتھ خاموشی سے کھیلتی، اکثر محسوس ہوتا جیسے اس کے دل میں نامعلوم دہشت بس گئی ہو۔ دن کے روشن پہلو جو کبھی اس کی مسکراہٹ اور ہنسی سے منور ہوا کرتے اب مدھم ہو گئے۔ سدرا سادہ سی باتوں سے گھبرانے لگتی، جیسے ہوا میں غیر مرئی سایہ گرد گھومتا ہو، جو اسے چپ چاپ نظر آتا لیکن کسی اور کو دکھائی نہ دیتا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگتے اور آنکھوں میں وہی بے فکری اور معصومیت دھندلے ہونے لگی جو ایک بار اس کے چہرے پر چمکتی۔ گاؤں کے لوگ تبدیلی کو جلد بھانپ گئے اور پھر گاؤں کی گلیاں سدرا کی حالت پر سرگوشیوں سے بھر گئی۔ سدرا کا چہرہ دن کے وقت بے بسی کا عکاس ہوتا، لیکن رات کی تاریکی میں جو چیز سب سے زیادہ حیران کرتی اس کا اچانک قہقہ تھا۔ ایسی ہنسی کا شور جو اتنا بلند اور پراثر ہوتا کہ جیسے پورے گاؤں کی خاموش رات کو چیرتا ہو۔ وہ کہہ جو بے زبان اور معذور لڑکی سے بعید لگتے ایک پوری اسرار پن لیے ہوئے تھے۔ سدرا رات کے سناٹے میں کئی بار ہنستی، ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی نظر نہ آنے والا وجود کہہ کے لگوا رہا ہو۔ بے اختیار ہنسی کی لہر میں کھو جاتی۔ اس کی ہنسی کبھی گہری اور سنائی دینے والی ہوتی تو کبھی دور کہیں سے جیسے آواز آ رہی ہو۔ گاؤں کے لوگ خاص طور پر بزرگ اور عورتیں اسے جن کا سایہ ہے کہنے لگے۔ ان کی خوفزدہ نگاہیں سدرا کی طرف اٹھتی اور لوگ اس کی ہنسی کو خوفناک نشانی سمجھ کر دور ہوتے۔ گاؤں کے کئی نوجوان لڑکوں نے تو اس کے اپنے گھروں سے بھی دور رہنے کی اسے کوشش کی، اور عورتیں سدرا کی ماں کی موت کی داستان کو مزید پھیلانے لگی۔ ان کے خیال میں سدرا پر غیر انسانی طاقت قبضہ کر چکی تھی۔ کہتے، دیکھو رات کو ہنستی ہے جیسے اس کے اندر کوئی جن بسیرا کر رہا ہو۔ کچھ لوگوں نے تو گاؤں میں چپکے سے مشورے بھی دیے کہ شاید اسے دور لے جایا جائے تاکہ گاؤں کی عزت اور امن قائم رہے، مگر ان باتوں کا بشیر کے دل پر اثر نہیں پڑا۔ وہ اپنی بیٹی کی ہر حرکت سمجھنے کی کوشش کرتا رہا اور اس کے بڑھتے خوف کے بیچ اپنی محبت کو مزید گہرا پاتا۔ سدرا کی معذوری اور خاموشی نے اسے گاؤں والوں کی نظروں میں منفرد کر دیا۔ جب بھی وہ دن کے وقت گھبراتی تو اس کے چہرے پر بے بسی چھا جاتی اور بڑی بڑی آنکھیں جیسے سوالات اٹھاتی، مگر کوئی جواب نہ دے پاتا۔ ہر بار جب کسی چھوٹے سے دھوپ کے ٹکڑے میں چھپنے کی کوشش کرتی، بشیر کو محسوس ہوتا کہ اس کی بیٹی کی دنیا کسی پوری اسرار خوف میں گھری ہے، مگر وہ خود بھی اس خوف کی گہرائی کو مکمل سمجھ نہیں پاتا۔ سدرا کے جسم میں ایسی بے چینی تھی جو جسمانی نہیں روحانی لگتی، ایسی کشمکش جو اس کی معذوری کے باعث کچھ اور بھی تھی، کچھ ایسا جو گاؤں کے لوگوں کے کانوں تک بھی نہ پہنچتا۔ رات کے وقت گاؤں میں جب ہر چیز سکون سے سو جاتی، سدرا کی ہنسی گاؤں کے کونے کونے میں سنائی دیتی۔ بشیر جو اکثر رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اپنی بیٹی کی حفاظت کے بارے میں سوچتا، اسے یہ آواز عجیب لگتی۔ کبھی سدرا کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں جاتا اور اسے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہہ کے لگاتے پاتا۔ سدرا کی ہنسی میں ایسا جذبہ ہوتا جو دن کی خاموشی میں گم جاتا۔ بشیر کے دل میں درد کے ساتھ حیرت بھی ہوتی کہ یہ ہنسی اس کے بیٹے کی ندامت کا سبب کیسے بنی۔ اس کے لیے یہ ایک پہیلی تھی جس کا حل تلاش کرنا اس کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی۔
ایک رات بشیر نے فیصلہ کیا کہ وہ سدرا کے خوف کو سمجھنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ پکڑتا اور نرم لہجے میں کہتا، بیٹی بتا تو صحیح، یہ تمہیں کیا ڈرا رہا ہے؟ کیا کوئی خواب ہے یا کوئی بات جو تمہیں رات کو ہنسانے پر مجبور کرتی ہے؟ سدرا نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا غم اور تنہائی تھی، اور پھر اچانک اس کی ہنسی پھوٹ پڑی، مگر اس بار ہنسی میں کوئی درد تھا، کوئی ندامت۔ بشیر نے محسوس کیا کہ اس کی بیٹی کے دل میں چھپی وہ خوفناک حقیقت کہیں بہت قریب ہے، مگر اس کا پتہ لگانا آسان نہیں تھا۔ دن بدن سدرا کی ہنسی گاؤں والوں کے دلوں میں مزید خوف اور بدگمانی پیدا کرتی گئی۔ بعض بزرگ عورتیں تو رات کو کھڑکیوں کو بند کر لیتی اور بچوں کو سدرا کے گھر سے دور رکھنے کی تلقین کرتی۔ گاؤں میں اس کے متعلق مختلف داستانیں گردش کرنے لگی، جن میں کچھ تو اس کی ہنسی کو جادو اور جنات کی موجودگی سے جوڑنے لگے۔ دیکھو، وہ ہنستی ہے مگر اس کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہے جو اس کے قابو میں رہتا ہے، وہ کہتے۔ بشیر کے لیے یہ سننا کسی چاقو کی مانند تھا جو اس کے دل میں بار بار گھونپا جاتا۔ اس خوفناک ماحول کے باوجود بشیر نے کبھی سدرا کو تنہا نہیں چھوڑا، بیٹی کے ساتھ دن بھر رہتا، اس کے ہاتھ پکڑتا، حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ سدرا کی معذوری اور اس کی رات کی ہنسی کے پیچھے ایسی کہانی ہے جو وقت آنے پر سامنے آئے گی، مگر ابھی وہ راز چھپا ہوا تھا۔ بشیر کے دل میں امید کی کرن جلتی رہی کہ شاید ایک دن وہ اس خوفناک گاؤں کی دنیا سے باہر نکل کر بیٹی کے لیے سکون لائے۔ سدرا کی بڑھتی عمر کے ساتھ اس کی خوفناک رات کی ہنسی اور دن کی گھبراہٹ ایک پہیلی کی طرح بڑھتی گئی۔ گاؤں والے اس پر شک و شبہات کی نظر سے دیکھتے اور بشیر بیٹی کو دنیا کی سمجھنے کی کوشش میں گم رہا۔ یہ لڑکی جو کبھی بے زبان معصوم گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی، اب ایک ایسی ذات بن چکی تھی جو دن رات خوف میں ہنستی، تنہائی اور حفاظت کے درمیان پھنس چکی تھی۔ بشیر کے لیے سدرا کی ہر حرکت نئے سوال کی طرح تھی جس کا جواب صرف وقت دے سکتا تھا۔ کھیتوں میں پھلنے پھولنے والی فصلوں کی گھونج جب بند ہو گئی تو بشیر کے دل کی دنیا سنسان ہو گئی۔ بارشوں کی قحط سالی نے گاؤں کے ہر کسان کی زندگی کو اندھیرے میں دھکیلا، مگر بشیر کے لیے یہ وقت کسی قہر سے کم نہیں تھا۔ زمین خشک اور بے جان پڑی تھی، کوئی سبزہ نہیں، کوئی فصل نہیں، نہ ہی فصل کی خوشبو جو کبھی اس کے گھر کو مہکاتی۔ اس کے ہاتھ کی مٹی اب صرف دھول کا ٹکڑا بن چکی تھی جو اپنی گرمی اور سکڑنے کی اذیت میں کھڑی رہتی۔ دن بدن اس کے چہرے پر مایوسی کے گہرے نقوش بنتے گئے اور اس کے گھر کا چولہا دھیرے دھیرے سرد ہوتا گیا۔ بشیر کی نظر جب بیٹی سدرا پر پڑتی تو اس کے دل میں کشمکش جنم لیتی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی معذور بیٹی کے لیے زندگی کا سفر اور مشکل ہو جائے گا اگر ان کی مالی حالت بدتر ہوئی۔ گاؤں کے وڈیرے رشتہ دار جو پہلے سدرا کو گاؤں کے لیے بدقسمتی سمجھتے، اب اس کشمکش کو بڑھانے لگے۔ وہ کہتے، بشیر تمہیں چاہیے کہ اس لڑکی کو کہیں چھوڑ دو، یہاں رہنا اس کے لیے موت کے برابر ہے، کوئی درگاہ ہے تو وہاں لے جاؤ، شاید اسے سکون ملے۔ پاگل خانے کا مشورہ دیا جاتا، کبھی بدروح کا الزام۔ ان کی زبانوں سے نکلنے والے الفاظ بشیر کے دل پر تیر کی طرح گرتے، مگر اس کی محبت کی دیوار کبھی نہ ڈگمگاتی۔ اس کشمکش کے باوجود بشیر خود بھی کئی بار ٹوٹا، کئی بار راتوں کو بے خوابی میں سر دیوار سے لگاتا اور خود سے سوال کرتا، کیا میں بیٹی کو چھوڑ دوں؟ کیا میں اس کے درد اور معذوری کو بڑھا دوں؟ مگر دل کا رشتہ اس کی بیٹی سے ایسا تھا کہ اسے کبھی ایسا کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سدرا جو اپنی خاموشی اور خوف کے باوجود اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی جسے وہ کھونا نہیں چاہتا تھا، اکثر کھیتوں میں بیٹھ کر آسمان دیکھتا، دعا کرتا اور چھوٹی بیٹی کی خاطر اللہ سے مدد مانگتا۔ آنکھوں میں بے بسی تھی مگر اس کی محبت میں حوصلہ بھی تھا۔ سدرا کی گڑیا جو اس کا سب سے قریبی ساتھی تھی، اس کے دل کی تنہائی کو کم کرتی، مگر یہ کمزوری بھی بشیر کے دل کو رلاتی۔ گاؤں کے لوگ باتیں کرتے مگر بشیر کی سوچ میں صرف ایک بات ہوتی کہ وہ بیٹی کو کیسے بچائے، کیسے اسے بہتر زندگی دے، چاہے اس کے لیے خود اپنی جان تک قربان کرنی پڑے۔ بشیر کے لیے سدرا کے ساتھ جینا اور حفاظت کرنا زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ اس کی محبت کی طاقت تھی جو اس اندھیرے میں روشنی دیتی، اور وہ ہر دن اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے لڑتا۔ گاؤں کی نفرت، مالی مشکلات اور سدرا کی حالت کے باوجود اس کے دل میں امید کی روشنی مدھم نہ ہوتی۔ دیہات کی سادہ زندگی میں ہمیشہ تبدیلی آنا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر جب ہر طرف مایوسی اور دکھوں کا سایہ ہو۔ لیکن جیسے کبھی کبھار اندھیری رات کے بعد چمکتی صبح ضرور آتی ہے، ویسے اس گاؤں میں بھی نئی روشنی کی کرن نمودار ہوئی۔ گاؤں کے گوشے میں ایک نئی بیوہ عورت کا آنا بشیر کے دل میں نئی امید جگانے کی مانند تھا۔ عورت کا نام فرا تھا جو
آنکھوں میں درد کے ساتھ پرسکون شان لیے گاؤں آئی اور اس کی آواز میں مٹھاس اور دل میں ایسا سکون تھا جو سننے والے کو حصار میں لیتا۔ فرا کی آمد کے ساتھ ہی گاؤں کی فضائیں بدلنے لگی، اپنی مخلصی اور سادگی کے ساتھ ہر کسی کے دلوں میں جگہ بنانے لگی، خاص طور پر بشیر کے لیے۔ اس نے پہلی بار سدرا کو دیکھا تو حیرت سے کہنے لگی، یہ لڑکی نہیں، صاف دل کی شہزادی ہے، اس کے اندر جو روشنی ہے ہر دکھ سے بڑی ہے۔ تم چھوٹی باتوں سے نہ گھبراؤ، بس سچے دل سے اس کے لیے دعا کرو۔ اس بات نے بشیر کے دل کو عجیب سکون دیا جو سالوں سے اس کی رگوں پہ میں درد کی طرح بسے تھے۔ فرا نے بشیر کو سمجھایا کہ دعا اور ایمان کی طاقت سے زندگی بدل سکتی ہے۔ وہ کہتی، دعا میں صرف الفاظ نہیں، دل کا جذبہ ہوتا ہے۔ جب تم سدرا کے لیے سچی محبت اور امید سے دعا کرو گے تو اللہ تمہیں نہ صرف سکون دے گا بلکہ چھوٹے معجزات بھی دکھائے گا۔ اس کی باتوں میں سچائی اور ایسی روحانی طاقت تھی جو بشیر کے دل کی گہرائیوں کو چھو گئی۔ بشیر نے فرا کی باتیں دل میں بٹھائی اور ہر دن کے آغاز کو دعا کے ساتھ شروع کیا۔ اپنی معذور بیٹی کے لیے روزانہ سچی نیت سے دعا کرنے لگا۔ آنکھوں میں امید کی چمک واپس آ گئی۔ چند ہی دن میں گاؤں میں غیر متوقع خوشخبری سنائی دی۔ بشیر کو اچانک ایک تاجر آدمی ملا جس نے اسے سستے داموں گندم کے بیج دیے۔ یہ عام بیج نہیں تھے بلکہ ایسے کسان نے دیے جو اپنی قسمت بدلنے کے لیے ان بیجوں کا استعمال کر رہا تھا۔ جب بشیر نے ان بیجوں کو اپنی خشک زمین میں بویا تو حیرت انگیز طور پر چند دنوں میں زمین نے ہلکی سی نمی محسوس کی اور سبزے کی پہلی جھلک دکھائی دی۔ یہ ایک چھوٹا معجزہ تھا جس نے بشیر کے دل کو جیتا۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے اس کی حالت پر ہنسا کرتے اب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہر روز زمین سے ایک نئی زندگی پھوٹتی اور بشیر کی امیدیں جوان ہوتی گئی۔ یہ چھوٹے معجزات صرف فصلوں تک محدود نہیں رہے بلکہ بشیر کی زندگی کے دوسرے پہلو میں بھی تبدیلیاں آنے لگی۔ سدرا کی حالت میں آہستہ آہستہ بہتری آنے لگی۔ اس کی راتوں کے قہقوں کے درمیان اب سکون کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ بشیر کی راتوں کی نیند میں اضافہ ہوا اور اس کے چہرے سے تھکن کے داغ دھلنے لگے۔ وہ محسوس کرنے لگا کہ شاید اس کی بیٹی اور زندگی میں کوئی چھپی طاقت کام کر رہی ہے جو اسے مشکل وقت میں سہارا دے رہی ہے۔ فرا بھی بشیر کے گھر کی باقاعدہ مہمان بن گئی جہاں وہ اپنی نرمی اور محبت سے سدرا کو اس کی تنہائی سے نکالنے کی کوشش کرتی۔ اس کی کہانیاں، دعائیں اور چپکے چپکے دی گئی نصیحتیں بشیر کے لیے روشنی کا مینار تھی۔ ہر شام جب وہ سب مل کر بیٹھتے تو فرا سدرا کی معذوری کے باوجود اس میں پوشیدہ طاقت کو سراہتی اور بشیر کو حوصلہ دیتی کہ ہمت نہ ہارے۔ گاؤں کی بستی میں جہاں پہلے نا امیدی اور نفرت کے بادل چھائے تھے آہستہ آہستہ امید کے رنگ چھڑنے لگے۔ بشیر کی کہانی گاؤں والوں کے لیے مثال بن گئی کہ چاہے حالات کتنے برے ہوں، محبت اور ایمان کی طاقت سے ہر دکھ کو شکست دی جا سکتی ہے۔ لوگ سدرا کو بھی پہلے جیسی نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ اس کی خاموشی میں چھپی خاصیت سمجھنے لگے تھے۔ یہ چھوٹے معجزات بشیر کے دل کو مضبوط کر گئے اور اس کی بیٹی کے لیے اس کے جذبے کو نئی جان بخشی۔ اس نے دل میں پکا عزم کیا کہ چاہے حالات کتنے برے ہوں وہ اپنی سدرا کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ان معجزات نے اسے زندگی کی جنگ میں نئی طاقت دی اور بشیر کے دل میں یہ یقین جاگا کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ دیہات کی خاموش فضاؤں میں ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے بشیر کے دل کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ روزانہ کی طرح اپنے کھیت سے تھکا ہارا لوٹ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر نے سدرا کو گھٹنوں کے بل گرے پایا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ دیکھ کر دل خون کے آنسو رونے لگے، ہاتھ لرز رہے تھے اور بازو کندھوں پر نشان تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور درد کی وہ کیفیت تھی جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کی محبوب گڑیا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی بالکل صاف بے ضرر حالت میں تھی۔ نہ کوئی داغ تھا نہ زخم، جیسے کوئی جان بوجھ کر صرف سدرا کو تکلیف پہنچانا چاہتا مگر گڑیا کو بچا رکھا ہو۔ بشیر نے فوراً بیٹی کو اٹھایا اور اس کے رونے کی آواز میں ایک انکہی کہانی سننے کی کوشش کی۔ سدرا نے آنسو کے درمیان گڑیا کو مضبوطی سے گلے لگایا جیسے وہی اس کی دنیا کی تمام محبت اور حفاظت کا ذریعہ ہو۔ اس کا یہ عمل کچھ ایسا تھا کہ بشیر کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ شاید گڑیا ہی اس کی بیٹی کی واحد دوست، محافظ اور رازدار ہے۔ وہ گڑیا نہیں بلکہ سدرا کی ماضی کی یاد یا اس کی ماں کی محبت کا کوئی عکس تھی۔ سدرا کی اس حالت کو دیکھ کر بشیر کی روح میں ایک درد بھرا طوفان اٹھا۔ وہ سمجھنے لگا کہ اس کی بیٹی کا ذہنی اور جسمانی زخم کسی سے چھپا نہیں، لیکن کیوں گڑیا جسے وہ جان سے بھی زیادہ چاہتی ہے میلی بھی نہیں؟ کیا واقعی اس گڑیا میں ایسی طاقت ہے جو سدرا کی حفاظت کرتی ہے یا یہ کوئی معمولی کھلونا نہیں بلکہ جادو یا روحانی شے ہے؟ گاؤں والے اس واقعے کے بعد بشیر پر اور انگلیاں اٹھانے لگے۔ انہوں نے اسے تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ بیٹی کی حالت کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا، مگر
بشیر کے لیے یہ گڑیا مقدس چیز تھی جو اس کی بیٹی کے دکھوں کو کم کرنے کی آخری امید تھی۔ اس نے گڑیا کو اور سدرا کو اپنی جان سے عزیز سمجھا اور ان کی حفاظت میں دن رات لگا رہا۔ سدرا کی اس حالت نے بشیر کی نیندیں اڑا دی۔ وہ خود کو قصوروار محسوس کرتا کہ اس کی بیٹی کو اتنی تکلیف کیوں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس نے خود کو بھی مورد الزام ٹھہرایا کہ شاید وہ اپنی محبت کا مظاہرہ ٹھیک سے نہیں کر سکا، یا شاید وہ اس کی حفاظت میں ناکام رہا۔ لیکن جب سدرا کو اس کی گڑیا کے ساتھ روتے دیکھا تو اس کا دل نرم پڑ جاتا اور وہ تمام تھکن اور مایوسی بھلا کر بیٹی کے لیے مضبوط سہارا بننے کی کوشش کرتا۔ رات کے اس سناٹے میں جب سدرا کے رونے کی آواز گاؤں کے سناٹے میں گونج رہی ہوتی تب بھی وہ گڑیا نہ چھوڑتی۔ اس کی ہر حرکت میں غم اور امید کا سنگم ہوتا جو بشیر کے دل کو چیر کر رکھتا۔ اس کی انگلیاں گڑیا کے نرم کپڑے کو مضبوطی سے تھامے ہوتی جیسے وہ اس سے زندگی کی آخری لو بھی لے رہی ہو۔ گڑیا کے ساتھ اس کا یہ تعلق ایسی دنیا کی طرف اشارہ کرتا جہاں سدرا کی تمام پریشانیاں کم ہوتی۔ بشیر نے سوچا کہ شاید گڑیا کی حفاظت میں کوئی پوشیدہ راز ہو، ایسی طاقت جو سدرا کو محفوظ رکھتی ہے۔ چاہے وہ خود کتنا زخمی کیوں نہ ہو، اس نے گڑیا کو خاص جگہ پر رکھنے کا فیصلہ کیا جہاں کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے، ہر وقت اس کی نگہداشت کرتا رہے۔ اس کے دل میں گڑیا اور سدرا کی حفاظت کے لیے ایسی محبت اور ذمہ داری پیدا ہوئی جو نہ ختم ہونے والی تھی۔ یہ منظر بشیر کے لیے ایسا سبق تھا کہ زندگی میں بعض چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ انسان اپنی عقل اور سمجھ سے جو کچھ جانتا ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ سدرا کی خاموشی، اس کے رونے کے پیچھے چھپی درد بھری دنیا اور گڑیا کی حفاظت کی یہ کہانی بشیر کے لیے ایک نیا سفر تھی جس میں اسے اپنی بیٹی کی حفاظت کے ساتھ روح کی گہرائیوں کو بھی سمجھنا تھا۔ یہ رات، درد، رونا اور یہ گڑیا کی محبت بشیر کے دل میں عہد بن گئی کہ وہ کبھی اپنی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑے گا، چاہے حالات کتنے بھی برے کیوں نہ ہوں، چاہے لوگ اسے کتنا بھی برا کہیں، وہ اپنی سدرا کی حفاظت کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ گڑیا کے ساتھ اس کا رشتہ، اس کی حفاظت اور سدرا کی خاموشی میں چھپی گہری محبت داستان کی نئی کڑی تھی جو آنے والے وقت میں اور پیچیدہ اور پراسرار بننے والی تھی۔ گاؤں کی ٹوٹتی جھونپڑیوں کے درمیان جہاں ہر گلی کونا ایک داستان سناتی، اب ایک نئی داستان گونجنے لگی۔ وہ داستان جو چھپی ہوئی پوشیدہ تھی لیکن لوگ اسے سننے اور ماننے پر مجبور تھے۔ سدرا کی حالت اور اس کی گڑیا کے حوالے سے جو باتیں پھیلی وہ معمولی افواہیں نہیں رہیں، بلکہ ان میں ایسی باتیں بھی شامل ہو گئی جنہیں سن کر گاؤں والے کانپ اٹھتے، کہنے لگے سدرا کی گڑیا عام گڑیا نہیں، اس میں کوئی پراسرار اندھیری طاقت بسی ہے۔ یہ باتیں دھیرے گاؤں کی فضاؤں میں کھلتی گئیں۔ ہر گھر، چوک، بازار کی گپ شپ میں یہ موضوع مرکزی ہو گیا۔ گاؤں والے مختلف خیالات رکھتے، کوئی ڈرتے، کچھ اسے حقیر سمجھتے اور کچھ اس کے پیچھے چھپی حقیقت جاننے کی کوشش میں تھے۔ اکثر رات کو لوگ خوابوں میں سدرا کو دیکھنے لگے جہاں وہ گہرے سیاہ اندھیرے میں کھڑی ہوتی، لیکن اس کے ارد گرد ایک چمکتی روشنی ہوتی جو اس کے وجود کو غیر معمولی شکل دیتی۔ خواب میں وہ روشنی کبھی نرم اور پرسکون ہوتی تو کبھی شدید ڈرانے والی، جیسے وہ کسی اور دنیا کی زبان بول رہی ہو، کوئی ایسا پیغام دے رہی ہو جو صرف منتخب لوگوں کو سمجھ آئے۔ یہ خواب دیکھنے والوں کی نیندیں اڑ گئی اور صبح اٹھ کر بھی وہ اس خواب کی بات کرتے اور گاؤں کے لوگ خوف اور دہشت میں مبتلا ہوتے۔ سب سے حیرت انگیز تبدیلی سدرا کی آنکھوں میں ہوتی۔ جو بچی پہلے خاموش اور بے زبان تھے، اب اس کی آنکھوں میں ایسی الگ سی روشنی چمکنے لگی۔ وہ نہ تو قدرتی تھی، نہ انسانی آنکھوں کی معمولی سی جھلک، اس میں گہرا راز چھپا ہوتا، ایک ایسی زبان جسے سدرا ہی سمجھ سکتی تھی۔ لوگ کہتے کہ اس کی نظروں میں ایسے حکمت کا عکس ہے جو عام انسانوں کے بس کی بات نہیں، جو جیسے کسی پوشیدہ دنیا کی باتیں سن رہی ہو، کسی غیر مرئی وجود سے رابطہ کر رہی ہو۔ اس تبدیلی نے گاؤں والوں کے دلوں کی الجھن، حیرت اور خوف کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ یہ تبدیلی ان کے لیے بھی واضح تھی جو سدرا کو قریب سے جانتے تھے، جو کبھی ایک معذور خاموش لڑکی تھی، اب اس کی آنکھوں میں مختلف کائنات کی جھلک دکھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جو کبھی بے خبری کی علامت تھی، گہرے رازوں سے اب بھری تھی۔ اس کے چہرے کی ہر ادا میں ایک نرمی، ایک طاقت محسوس کی جا سکتی تھی، جیسے اب وہ صرف ایک معصوم بچی نہیں، ایک ایسی ہستی تھی جس کے اندر چھپی کہانی اور پراسرار باتیں تھی۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ سب اس وقت سے شروع ہوا جب سدرا کی گڑیا کو اس نے اپنے ساتھ رکھا اور اس کی حفاظت کی۔ وہ گڑیا عام گڑیا نہیں تھی، بلکہ ایک روحانی ہستی کی علامت تھی جو سدرا کے ساتھ جڑی تھی۔ پھر ایک دن گاؤں کا ایک نوجوان جو سدرا کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، رات کے سناٹے میں چپکے چپکے سدرا کے جھونپڑے کے قریب پہنچا۔ اس کی سوچ تھی کہ وہ آسانی سے اپنی غلیظ نیت کو پورا کر لے گا، لیکن جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا، ایک ایسی طاقت نے اس کا راستہ روکا جو نہ دیکھ سکا نہ سمجھ پایا۔
अचानक उस पर नामालूम वजूद ने हमला किया। ऐसा वजूद जो ना दिखाई देता ना महसूस होता, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि वो बदकार लड़के को बुरी तरह जख्मी करके पीछे हटा दिया। वो चीख रहा था। गांव के अंधेरों में उसकी सदाएं गूंज रही थी। किसी अनदेखे वजूद ने मुझ पर हमला कर दिया है, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। गांव वाले वाक़े को सुनते ही खौफजदा हो गए। कुछ लोग तो इस कहानी को झूठ और मुबालगा आराई समझकर नज़रअंदाज कर गए, मगर अक्सर की आंखों में खौफ और शक की झलक वाज़ेह थी। वडेरा और उसका बेटा, जिन्होंने हमेशा गांव में धाक बिठाई, अब खुद ऐसी ताकत के सामने आजिज़ नजर आ रहे थे जिसको कोई नहीं जानता। यह खबर गांव के हर कोने में फैली और लोग रातों को घरों से निकलने से कतराने लगे। हर तरफ खौफ का माहौल था। लोग अपनी हिफाजत के लिए दुआएं करने लगे। किसान बशीर, जो अपनी माजूर बेटी के लिए हर वक्त दुआ गो था, एक नई तशवीश में मुब्तला था। उसकी बेटी, जिसे वो अल्लाह की अमानत समझकर पाल रहा था, अब एक ख़तरे की जद में थी जिसका सामना न वो कर सकता था न कोई दूसरा। वो जानता था कि उसकी बेटी की हिफाजत सिर्फ इंसानों के बस की बात नहीं, बल्कि कोई ऐसी ताकत उसके साथ है जो उसे बचा रही है, जो उसकी गुड़िया में बसी है। मगर वो ताकत को समझने से कासिर था और ये खौफ उसके दिल को मज़ीद बेचैन कर रहा था। गांव के लोग मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाने लगे। कुछ का कहना था कि वहाँ देखा मुहाफिज कोई फरिश्ता है जो सिद्रा की हिफाजत कर रहा है, तो कुछ कहते कि शायद जिन्नात का साया उस पर मंडला रहा है। बच्चे, जो पहले सिद्रा के करीब जाने से डरते, अब बिल्कुल उसके पास जाने से कतराने लगे। औरतें रात को चिराग जलाए रखती, मर्द भारी हथियार लेकर गश्त करते। लेकिन ये सब कुछ भी काफ़ी नहीं था वो नामालूम ख़तरा ख़त्म हो जाए। सिद्रा खुद भी नई कैफियत में थी। रात को ख्वाबों में उन रोशनी और चमकती हस्तियों को देखती जो चुपके उसे हिफाजत फराहम कर रही थी। कभी वो महसूस करती कि कोई उसके करीब उसकी गुड़िया को छू रहा है, उसे आराम दे रहा है और उसके दिल की घबराहट कम कर रहा है। उसकी आंखों में नरमी और एतमाद आ गया जो पहले नहीं था। वो जानती थी कि वो अकेली नहीं, उसके पीछे कोई ताकतवर मुहाफिज है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये मुहाफिज ना दिखाई देता ना महसूस होता, मगर उसकी मौजूदगी हर गुजरते दिन के साथ गांव के खौफ को बढ़ा रही थी। वो डेरे का बेटा, जो कभी गांव में खुद को खुदा समझता, अब रातों को घबरा कर छुपे हुए मुहाफिज से खौफ के कपकपाता। उसकी आंखों में उसकी शिकस्त का खौफ नुमाया था। वो जान चुका था कि उस ताकत का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं। गांव की फिजाओं में खौफ, शक और पुरस्रारियत का जादू फैल चुका था। किसान ने बेटी को देखा, उसकी जख्मी हालत, आंखों में बदलाव और गिर्द घूमती हुई अनकही दास्तानों को समझने की कोशिश की। वो जानता था कि वो लड़की ख़ास हस्ती है जिसे उसने कभी आम नहीं समझा और अब हकीकत उसके सामने आ रही थी। वो अपने दिल में उस मुहाफिज का शुक्रिया अदा करता जो उसकी बेटी को बचा रहा था और दुआ करता कि ये राज जल्द वाज़ेह हो ताकि वो बेटी की हिफाजत करे। गांव वालों की ज़िंदगी एक नए बाब में दाखिल हो गई, जहां खौफ, मोहब्बत, शक और हैरत के बीच नया रिश्ता वजूद में आ रहा था। ये कहानी सिर्फ सिद्रा की नहीं रही, बल्कि गांव की भी थी जो इस राज के साए तले जीता रहा। और ये राज अभी खुलना बाकी था, एक राज जो इंसानों और जिन्नात की दुनिया के दरमियान बारीक लकीर था, जिसे सिर्फ चंद मुंतखब हस्तियों ने समझना था। गांव का सुकून में जो पहले गैर वाज़ेह एक गंभीर सा माहौल छाया होता, अब सिद्रा की ज़िंदगी में अजीब तब्दीली आ रही थी। जो पहले अपने खामोशपन में डूबी बेजुबान सी बच्ची थी, अक्सर औकात अपने अंदर नरम मुस्कुराहट लिए खामोश बैठी। उसकी आंखों में अलग सी चमक दिखाई देती जो ना खौफ की थी ना उदासी की, जैसे वो किसी न किसी पोशीदा दुनिया के राजों को समझने लगी हो, या जैसे वो अपने वजूद के उस हिस्से से जुड़ी हो जो आम इंसान नहीं समझ पाते। किसान, जो बेटी को देखकर रोज़ नए सवालों और हैरतों में मुब्तला हो जाता, उसे कुछ तब्दीली बाहर से समझ आने लगती थी, मगर उसके दिल में गहरा सुकून भी जाग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेटी महज एक माजूर लड़की नहीं रही, बल्कि कुछ ऐसा है जो उसकी महदूद इंसानी समझ से परे है। सिद्रा की गुड़िया, जो इसका सबसे करीबी साथी थी, इस तब्दीली का मरकज़ बनी हुई थी। अब वो गुड़िया उसके लिए सिर्फ खिलौना नहीं रही, बल्कि जीती जागती हस्ती की मानित सलूक पाती। वो अपनी गुड़िया से बात करती, उसके बाल सहलाती, उसके कपड़े संवारती, कभी कभी उसके चेहरे पर नरम तबस्सुम बिलाती। ऐसे लगता जैसे गुड़िया उसके लिए ज़िंदा है और उसकी खुशी और गम को महसूस कर सकती है। किसान जब इस मंजर को देखता तो दिल में अजीब हलचल महसूस करता। ऐसे महसूस होता कि शायद उसकी बेटी ने अपने रूह का हिस्सा उस गुड़िया में मुंतकिल कर दिया हो, या शायद ये गुड़िया उसकी बेटी का वो मुहाफिज है जिसका वो कई दिन से इंतज़ार कर रहा था। गांव के लोग भी सिद्रा के बदलते रवैये पर नजरें जमाए थे। कुछ लोग उसे पागलपन समझकर हंसते तो कुछ दूसरे सोचते कि शायद वाकई वो किसी रूहानी या मावराई ताकत से जुड़ी है,
یہ پاگل پن نہیں کچھ اور ہے، ایک بزرگ عورت نے کہا جو اپنی عمر کے تجربے کی بنیاد پر لوگوں کی باتوں سے آگے بڑھ کر سوچنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ کہتی، اس میں کوئی طاقت ہے جو عام انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے، اسے نظر انداز نہ کرے۔ اس بات نے گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں نیا خوف اور تجسس بیدار کر دیا۔ اب لوگ سدرا کو محض معذور لڑکی نہیں دیکھتے بلکہ ایسی ہستی کے طور پر دیکھنے لگے جس کے اندر کچھ خاص چھپا تھا۔ سدرا کے چہرے کی وہ مسکراہٹ جو اکثر خاموشی میں گھلتی کسان کے دل کو عجیب سکون دیتی۔ اس کی بے زبانی میں بھی ایک پیغام تھا، ایک امید کی کرن تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گڑیا کی بے جان شکل پر سدرا کے تبسم میں راز چھپا تھا، ایسی کہانی جو کسی نے نہیں سنی۔ شاید گڑیا وہ رابطہ تھی جو اس کے اور محافظ کے درمیان ایک پل کا کام کر رہی تھی، ایک ایسا ذریعہ جو ان کی دونوں دنیاؤں کو جوڑتا۔ کسان اکثر سوچتا کہ کہیں یہ گڑیا اس ماورائی دنیا کا دروازہ تو نہیں جس سے اس کی بیٹی گزری ہے اور جو اسے خطرے سے بچا رہی ہے۔ رات کے وقت جب سدرا اپنے چھوٹے جھونپڑے میں بیٹھتی اور چاندنی کی نرم روشنی میں گڑیا کو دیکھتی تو ایک نرم ہستی اس کے لبوں پر آتی، وہ جیسے اپنی خاموش خوشیوں اور غموں کو گڑیا کے ساتھ بانٹ رہی ہو، اور شاید گڑیا بھی اس کے جذبات کو سمجھتی ہو۔ کسان اس منظر کو دیکھ کر حیران ہوتا کہ اس کی بیٹی کی مسکراہٹ کس سمجھ جا رہی ہے، یہ سب کب ختم ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف کہانی انسانی سمجھ سے باہر نہیں بلکہ پیچیدہ جادو یا راز ہے جو جلد کھل کر سامنے آئے گا۔ گاؤں کے بچے جو پہلے سدرا سے خوف کھاتے اب اس کے قریب آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ سدرا کی مسکراہٹ اور اس کی گڑیا کے ساتھ کھیلنے کے انداز کو دیکھ کر اس میں خاص کشش محسوس کرنے لگتے، مگر اس کشش کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی تھی جسے کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سدرا کی زندگی اب دو دنیاؤں کے درمیان جھول رہی تھی، انسانی دنیا کے دکھوں اور جنات کی پراسرار دنیا کی روشنیوں کے درمیان۔ گڑیا کا وہ تبسم جو کسی نے محسوس نہیں کیا اب سدرا کے ہر قدم کے ساتھ زندہ ہو رہا تھا۔ کسان کی محبت، حوصلہ اور سدرا کی تبدیل ہوتی حالت، گاؤں والوں کی مختلف رائے اور خوف، اور گڑیا کا وہ راز جو ابھی بے نقاب ہونا باقی تھا، سب مل کر ایسی کہانی بنا رہے تھے جسے صرف وقت ہی مکمل کر سکتا ہے۔ وہ کہانی جو دکھوں، محبتوں، خوف اور رازوں سے بھرپور تھی، اور یہ راز ابھی کھلنا باقی تھا، ایسا راز جو انسانوں کی دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا اور جنات کی دنیا کے پردے سے پردہ اٹھائے گا۔ رات کا سماں گہرا اور چپ تھا، جیسے پوری دنیا اپنی سانس روک کر اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ کسان شدید بیماری میں مبتلا ہوا، جسم اس کا کانپ رہا تھا اور ہر سانس کے ساتھ اس کے چہرے پر درد کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ گھر کا ماحول مایوسی اور خوف سے بھرا ہوا تھا۔ سدرا جو ہمیشہ اپنی خاموشی اور معصومیت میں ایک الگ سے دنیا میں گم رہتی، اس رات اپنے باپ کے پاس بیٹھی روتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور درد کی تصویر تھی، لیکن اس کے دل میں ایک چھپی امید بھی جل رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں وہی گڑیا تھامے بیٹھی تھی جو سالوں سے اس کی تنہائی کی ساتھی اور اس کی حفاظت کا راز تھی، مگر آج وہ گڑیا کسی کھلونے سے بڑھ کر زندہ حقیقت بننے والی تھی۔ اتنے عرصے بعد جیسے کوئی پردہ اٹھاؤ، گڑیا اچانک ہلنے لگی۔ سدرا کی آنکھوں کے سامنے وہ بے جان گڑیا جسے وہ ہمیشہ اپنی دوست اور محافظ سمجھتی رہی، اپنی اصل صورت اختیار کرنے لگی، پہلے دھندلے پھر روشنی میں ڈھلتی ہوئی۔ وہ گڑیا ایک نہایت خوبصورت نورانی ہستی میں بدل گئی۔ اس کا چہرہ چمکتا ہوا تھا، آنکھوں میں گہری محبت اور سکون کی جھلک تھی جو دیکھنے والے کے دل کو چھو جاتی۔ وہ ایک جن زادہ تھا، ایک وہم نہیں بلکہ حقیقت، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے برسوں سے سدرا کی حفاظت پر مامور تھا۔ اس کی موجودگی کا راز جو سب سے چھپا ہوا تھا اب کھل گیا تھا۔ جنزاد نے نہایت نرمی سے کسان کے ہاتھ تھامے اور اپنی روحانی طاقت کے ذریعے اس کی بیماری کو ختم کرنا شروع کیا۔ کسان کے جسم میں نئی زندگی کا سانس گھلنے لگا، اس کی آنکھیں جیسے تھم سی گئیں، چمک واپس لوٹنے لگی۔ سدرا جو اب اپنے محافظ کی اصل شکل دیکھ رہی تھی رونے لگی، مگر یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ خوشی اور سکون کے تھے۔ اس لمحے میں ایک طرح کی روحانی طاقت اور محبت کی روشنی گھر کے ہر کونے میں پھیل گئی۔ جنزادے نے کسان سے کہا کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا، ان کی حفاظت کرے گا اور ان کے دکھوں کو اپنی دعاؤں اور طاقت سے کم کرے گا۔ یہ راز جو سالوں تک گاؤں والوں، رشتہ داروں اور دنیا سے چھپا رہا، اب روشن حقیقت بن چکا تھا۔ گڑیا کی صورت میں چھپا ہوا یہ جنزادہ سدرا کی زندگی کا محافظ تھا، جو اس کی ہر مشکل گھڑی میں اس کے ساتھ تھا۔
اس کا پیغام صرف محبت، حفاظت اور ایمان تھا۔ کسان نے اس لمحے اللہ کی عظمت کو پہچانا، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے اور اپنی بیٹی کے ساتھ اس معجزے کی گواہی دی۔ گاؤں کے لوگ جو کبھی سدرا کو بدروح یا پاگل کہتے تھے، اب ان کے دل میں شرمندگی اور احترام پیدا ہوا۔ انہوں نے سمجھا کہ کبھی کبھی جو چیزیں ہمیں خوفزدہ کرتی ہیں وہ ہمارے لیے حفاظت اور رحمت کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہیں۔ انسان کی آزمائشیں اور دکھ اللہ کی مرضی اور حکمت کے تحت ہوتی ہیں۔ ہر دکھ کے پیچھے ایک پوشیدہ رحمت ہوتی ہے، اور ہر ظالم چہرے کے پیچھے ایک محبت بھرا دل چھپا ہوتا ہے۔ گڑیا کی وہ راز بھری باتیں، وہ ہستی جسے دنیا نے صرف کھلونا سمجھا، در حقیقت ایک ایسی قوت تھی جو ایمان، صبر اور اللہ کی مدد سے انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ سدرا کی زندگی، جو کبھی ایک بے زبان، معذور لڑکی کی طرح نظر آتی تھی، اب وہ ایک روشنی کا مینار بن چکی تھی، جس نے دکھوں اور نفرتوں کو محبت اور سکون میں بدل دیا تھا۔ یہ داستان ایک آنسو بھری دعا کی طرح ہے جو ہر اس انسان کے لیے ہے جو مشکلات میں گھرا ہو مگر اپنے رب پر ایمان رکھتا ہو۔ کہانی سدرا اور اس کے محافظ جن زادے کی محبت، قربانی اور صبر کی مثال بن گئی تھی، جو کہ ہمیں ایک سبق سکھاتی ہے کہ خدا کے کرم سے ہر اندھیرا روشن ہو سکتا ہے اور ہر زخم بھی بھر سکتا ہے۔ آخر میں روشنی کی وہ ہستی جسے کبھی گڑیا کہا جاتا تھا، اپنے نورانی چہرے کے ساتھ خاموشی کے ساتھ غائب ہو گئی، لیکن اس کی موجودگی میں ہمیشہ سدرا اور کسان کے دلوں میں وہ زندہ رہی، ایک یاد دہانی کے طور پر کہ حفاظت، محبت اور ایمان کا بندھن کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔